कैसे बड़े थे, तुम कुछ नहीं थे, मैं कुछ नहीं था, हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो फकीर लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। लोगों में सही बता रहा हूँ, हमें तो मिटाने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली समझे कैसे अब जिक्र होता है पीर साहब का उनकी मौजूदगी में। ये अपनी तारीफ सुनना, इमाम गजाली कहते हैं ये नफ्स की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी यही है, अपनी तारीफ सुन के खुश होना। मेरी जब कोई तारीफ करता है तो मैं सैयद हूं, अपनी बात कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैं सैयद हूं, मगर फिर भी मैं ये कहता हूं जो मेरी कोई तारीफ करता है, मैं कहता हूं मुझे तो यही कंफर्म नहीं मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, और अगर आपको है तो मेरी तारीफ कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया तो मूसा जब तक तेरे दोनों पांव जन्नत में न चले जाएं तुम उससे डरते रहना। हजरत अली ने पूछा था उवैस खन्नी तेरा नाम क्या है, उवैस से पूछा था, पहली बार मिले थे, आपका नाम क्या है, तो पीछे बुलट के उवैस खन्नी बोले अल्लाह का बंदा। यार अल्लाह के तो सारे बंदे होते हैं, तेरे माँ बाप ने नाम क्या रखा, तो पहली बार मुलाकात थी, ना ये इन्हें जानते ना उन्हें। हजरत अली के आगे पढ़ के हाथ पकड़ लिया हजरत अली का और कहने लगे ए अली अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस खन्नी है, वरना अगर ना बख्शे तो बोल फिर क्या नाम रखूं अपना। क्या कुरान सच नहीं है, क्या जहन्नम सच नहीं है, क्या जन्नत सच नहीं है, क्या अल्लाह सच नहीं है, अगर है तो हम क्यों नहीं डरते। बस ये पूछ रहा हूं तुम्हें किसने कहा है कि ना डरो, बोलो कुरान तो कहता है डरो, अल्लाह कहता है जो डरते हैं वही आलिम है और आलिम ही डरते हैं। अब जो ना डरे वो कोई भी हो सकता है मगर आलिम नहीं है। अरे पीरों के जिक्र में महफिल खत्म करने वाला, और पीर साहब कहते हैं जब तक मेरा जिक्र नहीं होगा, मेरे उर्स में पूरी एरास की महफिलें खत्म हो गई, मगर जिन्हें कुरान ने अपने अंदर जगह दी उन्हें उर्स में जगह नहीं मिली। पूरा वक्त उधर गया, मगर मैं ये जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए किराम की दुआओं के बाद ये बात कह रहा हूं कि पीर साहब अगर तेरी तारीफ होगी तो तेरा उर्स कामयाब होगा, और अगर अबू बकर उमर की हो गई तो अल्लाह तेरे उर्स को कबूल कर लेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस। इधर देखो क्या है रूहे बिलाली, वो 313 कौन थे, वो कौन थे भाई, कौन था रूहे बिलाली, क्या है, क्या है रूहे सलमान, क्या है रूहे तलहा, क्या है रूहे उस्मान, क्या है रूहे बिलाल, क्या है उस्मान गनी, कौन है अबू बकर सिद्दीक, कौन है उमर। हमने कह रहे पूरी दुनिया कहती है कि न मदीने की तरह कोई दूसरा शहर है और न आमना के लाल की तरह दूसरा नबी है, और न आमना के लाल की तरह रिश्तेदार किसी के हैं, न आमना के लाल की तरह यार किसी के हैं। यार भी लाजवाब हैं और रिश्तेदार भी। न नबी के यारों का जवाब, न रिश्तेदारों का जवाब। बोलो 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 यार, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं, बोलो दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कौन से आबाए कराम है, कौन 313 है, ये मक्का है। मक्का क्या है, मक्का मक्के से एक फौज चली है, 1000 लोगों की फौज। कितने लोगों की, मेरी बेटियां ध्यान दें और आप भी ध्यान दें, कितने लोगों की फौज, 1000। और इनके पास तलवारें बहुत है, माल बहुत है, क्योंकि मक्के की औरतों ने जेवरात उतार के दे दिए, लो हमारे जेवर ले जा अबू जहल और इस्लाम को खत्म कर दे। तो जब मदीने की औरतों ने सुना तो अर्ज किया रसूल अल्लाह, औरतें कहती हैं लो हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो अर्ज करती है आमना के लाल हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल हाजिर है, इसे ले जाएं। मदीने की औरतें लाजवाब है कि सहाबियात लाजवाब है कि नहीं,
ادھر دیکھو وہ 313 کا لشکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں تھا، کہتا تھا میں اس رسی میں باندھ کے لاؤں گا نبی کو اور دین کو آج ہی ختم کر دوں گا، بالکل ختم کر دوں گا، ہمارے پاس فوج ہے، طاقت ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ جب وہ چلے ادھر سے مکے سے تو میرے نبی نے ادھر اپنے غلاموں سے کہا دیکھو میں نے مکہ چھوڑ کے مدینے آ گیا ہجرت کر کے، اب وہ مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا؟ 313 آ کے تیار ہو گئے، پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے، پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے، اللہ کے رسول کے صحابی، اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ اے بھیا کہاں جا رہے ہو چچا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں قیامت تک یوں آئی آرام سے۔ اگر بھائی دیکھو اٹھنے کا پلان ہو تو میں تقریر کر چکا، تھوڑی دیر اور کروں، اٹھنے کا پلان تو نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ 313 انصار و مہاجرین سابقون حاضر خدمت، پیٹ بالکل پیٹ سے لگا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، میلے کچیلے کپڑوں کے بعد باہر کو نکلے۔ میرے نبی نے فرمایا ارے چلو گے صحابہ؟ حضور بالکل چلیں گے، اور میں سوچ لیا تمہارے پاس دو گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولو چلو گے؟ صحابہ اکرام ایک زبان ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے۔ جان دے دیں گے یا رسول اللہ، آپ فرمائیں جان دے دیں گے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اب کھجور کی ڈنڈیاں دے دی گئیں، یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار۔ ارے میاں 7 تلواریں تھی، اس میں کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تلوار آپ کی ہے، یہ تلوار آپ کی ہے، یہ تلوار آپ کی ہے، یہ تلوار آپ کی ہے۔ یہ اب کھجور کی ڈنڈیاں لے کے غلام جب چلے، انہیں ہوپ لیس ہو جانا چاہیے تھا، انہیں جو ہے وہ نا امید ہو جانا چاہیے تھا، ایک کھجور کی ڈنڈی سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، مگر وہ اسی کھجور کی ڈنڈی کو ایسے گھماتے ہوئے جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کھجور کی ڈنڈی نہیں ہے بلکہ ایٹم بم صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں پاور آ گئی ہے۔ لے کے جب نکلے یہودی مذاق اڑانے لگے، لگانے لگے، او مسلمانوں کیا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا فارغ ہو گئی عقل؟ کیا مائنڈ لیس ہو؟ کیا کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو مسلمان آگے بڑے، صحابہ بولے سنو یہودیوں، نہ کھجور کی ڈنڈی پر اور نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ وہ آج بھی بدر کے میدان میں بڑے سے بورڈ پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے بڑے بڑے جلی لفظوں میں کہ 313 یہاں کھڑے ہو گئے تھے، اور جب وہ پہنچے 170 کلومیٹر دور رمضان کے مہینے میں، 70واں رمضان، اور جب وہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ طاقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی تلوار ہے، نہ ان کے پاس کھانا تک نہیں ہے، انہوں نے تو کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں، اور ادھر پوری رات شرابیں پی گئی ہیں، پوری رات بھنے ہوئے گوشت کھائے گئے ہیں، انہوں نے اونٹ کاٹ کاٹ کے کھائے، انہوں نے بکرے کاٹ کاٹ کے کھائے، ان کے پاس تلواریں، یہ باہر کو نکل کے نبی کے غلاموں کو دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہے لگاتے ہیں، اور جو فکرے کستے ہیں، کہتے ہیں ہوٹنگ کرتے ہیں کہ لگا دیکھ تو لو ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کھجور کی ڈنڈی۔ مذاق اڑانے لگے، ڈنڈی سے کیا کرو گے؟ ہاتھ ہلا کے مذاق اڑاتے، انہیں مچھر اور مکھی کی طرح مسلیں گے مسلمانوں کو۔ یہ جب 1000 لوگ یہ بات کہتے تھے، میرے نبی نے آج پوری رات کے لیے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، یہ جہاں مسجد عریش ہے وہاں تپتی ہوئی ریت پر میرے نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، یہی طاقت تھی مسلمانوں تمہاری، میرے نبی نے اپنا سر سب سجدے میں رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جتنا ہم نے اس دن حضور کو روتے ہوئے دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا، حضور جب روتے تھے تو چادر حضور کی سر سے کاندھے پہ آتی تھی اور کاندھے سے پھر نیچے گر جاتی تھی، میں اٹھا کے چادر رکھتا تھا۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، وہ درے
میرے یار کے جانے والے، اس نے تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیسے میرے نبی پاک کے وہ غلام تھے اور ایسے میرے نبی پاک نے سر سجدے میں رکھا ہے. عرض کرتے ہیں میرے مالک میرے پروردگار. اور جب حضور یہ عرض کر رہے ہیں حضور کی جو آنکھیں ہیں نا ان میں سے آنسو گرتے ہیں. وہ کون سی آنکھیں؟ اتنے آنسو گرتے ہیں کہ ریت بھیگنے لگی. میرا امام کہتا ہے کون سی آنکھیں؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور کے لب ہل رہے ہیں. کون سے لب؟ پتلی پتلی گل اس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ پیغمبر اسلام جس کی باتوں کی طرح کوئی بات نہیں کر سکتا، آج سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. میرا امام کہتا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ 313 مردان عرب کھڑے ہیں. اور میرے نبی نے آج جب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے، آج کی طرح میرے نبی نے جب بیان کرنا شروع کیا کبھی میرے نبی ایسے نہیں روئے. عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ، میں نے جو پورے مکے میں تکلیف اٹھائی، میں نے جو 13 سال میں تکلیف اٹھائی ہے مکے کے اندر، جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی، جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی بھاری بھاری رکھی گئی، اور جو میرے سر کو پھڑا گیا، اور جو میری گردن کو دبایا گیا، اور جو میرے راستے میں پتھر مارے گئے، اور جو منڈیوں میں مجھے گالیاں دی گئیں، اور جو میرے گھر پہ پتھر مارے گئے، اور جو شیب ابی طالب میں میرے گھر کی عورتیں 9 دن تک بھوکی رہیں اور انہوں نے پیڑ کے پتے کھائے. اے میرے مالک میں نے جو طائف کے میدان میں پتھر برداشت کیے. آپ کو پتا ہے طائف کیا ہے؟ اگر تمہیں تمہارے باپ کا درد بیان کروں تو تمہارا دل بڑا مچل جائے گا، مگر میں حضور کی بات بیان کر رہا ہوں. حضور مکے سے طائف گئے، میرے سرکار کے اتنے پتھر مارے گئے، اتنے کہ ایک پاؤں اٹھاتے تھے دوسرے پہ مارتے تھے، دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے پہلے پہ مارتے تھے. حضور بیٹھ جاتے تھے تو اٹھا کے مارتے تھے. پنڈلی شریف پھٹ گئی. اللہ کے رسول کی آج عرض کرتے ہیں میرے مالک جو طائف کے میدان میں میرے پتھر مارے گئے، میرے مالک جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، وہ سب کر کے میں نے یہ 313 تن کا جوڑ کے جمع کیے ہیں. یہ میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرے امیر حمزہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے. اے اللہ اگر میری یہ آج صحابہ کی جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. پھر عرض کرتے ہیں دیکھ تو مالک میرے غلاموں کو یہ کیسے تیرے نام پہ آئے؟ تلواریں تک نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں، انہوں نے کھانے تک نہیں کھائے، پیٹ ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، کھجوریں چوس چوس کے روزے رکھے ہیں میرے غلاموں نے. ان پہ میرے غلاموں پہ رحم کر. میرے نبی جب روئے تو میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور روئے ہیں. اللہ کے رسول ایک دم حضور نے سر اٹھایا، حضور مسکرائے. حضرت علی کہتے اچانک ہوا چلی اور ریت اڑی. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ کہا سنو ابو بکر والی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور 500 فرشتوں کو لے کے جبرائیل زمین پہ اتر چکا ہے. پھر فرمایا، پھر میرے آقا نے حضرت علی کہتے پھر میں نے عرض کی حضور اچانک ہوا چلی. حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ اور میں اس طرف اللہ نے میکائیل کو اتارا ہے اور وہ 500 فرشتے لے کے میرا دوسرا وزیر اترا ہے. حضور نے فرمایا چلو مسلمانوں چلو، اللہ کے نام پہ شروع ہو جاؤ. اب تلوار جب اٹھی ہے، اب جب ڈنڈیاں اٹھی ہیں تو ادھر جو ہے وہ ادھر اپنی شمشیر والے ہیں اور ادھر نعرہ تکبیر والے ہیں. ادھر طاقت پہ بھروسہ ہے، ادھر مصطفیٰ کی محبت پہ بھروسہ ہے، ادھر اپنے مال پہ ناز ہے، ادھر آمنہ کے لال پہ ناز ہے. چل دیے چلتے چلتے غلاموں نے کھجور کی ڈنڈیاں اٹھائیں. وہ کھجور کی ڈنڈیاں ان کی مذاق اڑ رہی تھی. وہ کھجور کی ڈنڈیاں جنہیں کوئی اب خاطر میں نہیں لاتا تھا، ان کھجور کی ڈنڈیوں نے تو کمال ہی کر دیا. اٹھتی تھی کھجور کی ڈنڈی تھی، کاٹتی تھی سر، اٹھتی تھی کھجور کی ڈنڈی، کاٹتی تھی ہاتھ، کاٹتے 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 جب کٹ کٹ کے گرنے لگے کفار میں بھگدڑ مچ گئی. ان کے پٹے پانی ہو گئے، وہ ملک کو چھوڑ کے میدان بھاگنے لگے. جب وہ بھاگے تو بلال نے دیکھ لیا. بلال نے کس کو دیکھا؟ بلال نے امیہ کو دیکھا. امیہ کون؟ امیہ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، جو بلال کو انگاروں پہ ڈالتا تھا، جو بلال کے منہ پہ مکے مارتا تھا، جو بلال کی گردن میں رسی ڈال کے مکے میں گھسیٹتا تھا. وہی امیہ دوڑ رہا تھا. بلال جلال میں آ جاتا ہے، جا کے بلال اس کے پیچھے دوڑے. وہ موٹا آگے دوڑا مگر کب تک دوڑتا؟ بلال نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا، وہ زمین پہ گر گیا. بلال کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے امیہ؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے.
साथ हुसैन साहब 70 मारे गए कुफारे मक्का, कितने बाकी गिरफ्तार हुए, कितने मारे गए, और 35 मारे सारे सहाबा ने मिलके, और हजरत अली ने अकेले ने 35 मारे। कभी हम में तुम में भी करार था, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो जो है कि इधर देखो, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वो अच्छा इंसान है। सारे अक्लमंदों से हिसाब होगा, किसी बेवकूफ से क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। माइंडलेस आदमी से हिसाब, पागल से हिसाब, मगर जिसे अल्लाह ने अकल दी उससे तो होगा ना। मेरी तरफ देखो, कल तक तुम सजदे करते थे, क्या करते थे बोलो? अब तुमने सजदे, कोई हुजूर का उम्मती कहीं रहता है, कहीं कमजोर है, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। किसी एटम बम में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह के सामने सजदा करने में ताकत है, मगर सजदों की जगह तावीजों ने ले ली। अब परेशान तो तावीज, इसको दवा भी वैसी वाली चाहिए जो एकदम आराम करे और अपने आप कुछ नहीं करेगा। ये सजदा, ये हमारी ताकत थी। आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि हुसैन ने करबला में सब कुछ छोड़ा मगर सजदा? आज क्या बात है कि कौम सब कुछ तो पास है मगर सजदे? तवज्जो है कि नहीं? औरतों ने दुनिया को बदला था, बोलो बदला था नहीं बदला था? एक बात याद रखना, आजकल मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, मैं इस वजह से कर रहा हूं कि मेरी गैरत कमजोर है। अगर मैं वाकई में गैरतमंद होता तो मेरे सर पे इतनी बड़ी पगड़ी नहीं बंधी होती। क्यों? क्योंकि जिस कौम की 6 लाख लड़कियां 2014 से लेके अब तक इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई हूं, वो कौम अब ज्यादा गैरतमंद नहीं है। और अपने घर का इंतजार कर रहे हो तो करो। जिसके घर में जिसकी बहन के माथे पर गैर मुस्लिमों का अलामती निशान लग जाए, वो भाई क्या जी पाएगा ठीक से? औरतों को पर्दा किसने नहीं कराया? बच्ची नाच रही है, मुझे बताओ जिस बच्ची को 5 साल की उम्र में सजदा करना सिखा दिया जाए, क्या कभी कोई उसका ईमान खराब कर सकता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ईमान खराब कर सकता है कभी? 6 साल की बच्ची है, मदीना है, और मदीने में वो बच्ची कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है बोलो? कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे आया, तवज्जो करना, सर दुपट्टा नीचे आया है, उसकी माँ ने दुपट्टा रख दिया। और सुनो ना, बेटी के नाम का जवाब है ना माँ के नाम का जवाब है। बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब है और माँ का नाम सैयदा फातिमा है। यानी 6 साल की बच्ची पर अगर शुरुआत से आप ये करेंगे ना, ऐसे करके, इसका मैं रिजल्ट बता रहा हूं। सर पे दुपट्टा रख दिया 5 साल की बच्ची के, अब वो 5 साल की बच्ची नाच रही है, तुम उसे स्टेटस पे लगा रहे हो, देखो मेरी बेटी नाचना शुरू हो गई। अब एक तेरे घर की गैरत खत्म, चाहे वो किसी का भी घर हो, मेरा ही घर क्यों ना हो। क्या बात है, सही बात है। कोई हो, सब दीन के पाबंद हैं और दीन किसी का पाबंद नहीं। क्या बात है। सारे मियां शरीयत के गुलाम हैं, शरीयत किसी मियां के गुलाम नहीं। शरीयत से ऊपर कुछ है नहीं, और जो ये कहे शरीयत और है और हम और हैं, तो उससे कह दो इस्लाम और है और तू कुछ और है। हमारे नबी के ऊपर उतरे हुए कुरान को कोई नजरअंदाज करे तो मैं उसकी सारी नस्लों को नजरअंदाज कर दूं। तवज्जो है कि नहीं? और कुरान एक एक लफ्ज मेरे रब का,
کوئی ایسی کتاب ہے جس میں آج تک کوئی رد و بدل نہ ہوا تو وہ صرف قرآن ہے اور کچھ نہیں. قرآن تمہارے درد کی دوا تھی، تم نے تعویذوں کو درد کی دوا بنا لی. تعویذ پر تم کیا لگا رہے ہو؟ اس پہ موم جامہ لگا رہے ہو، اس پہ کپڑا لپیٹ رہے ہو، اور قرآن پر گرد جم رہی ہے، دھول جم رہی ہے. کرو، ہمارا کیا مطلب ہے؟ میں کوئی مطلب نہیں. ہم تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے تقریر کرتے ہیں. ہمیں کبھی نہیں سوچا کہ پبلک کی وجہ. ہم تو اپنے لیے کرتے ہیں. ہمارے اوپر ہماری باتوں کا اثر ہو جائے بس. میں خود سدھر جاؤں ٹھیک ہے بھائی. ایک آدمی تو سدھر جانا چاہیے جو تقریر کر رہا ہے وہی بس. وہ اس کو ضرورت ہے پہلے اس علم کی جو دوسروں کو بیان کر رہا ہے. نبی کی بیٹی نے سر پہ دوپٹہ، بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح. سیدہ زینب نے سر اٹھا کے کہا امی جانا اپنے سر پہ دوپٹہ کیوں نے کہا کہ نانا ناراض ہو جاتے ہیں. زینب علی کی بیٹی، حساس باپ کی حساس بیٹی، سینسٹیو باپ کی سینسٹیو اولاد، بولی رونے لگی. اور سیدہ زینب کے پاس نہیں سیدہ فاطمہ. زینب بیٹی چپ جانا، کیوں روتی ہے؟ اب تو سر پہ دوپٹہ ہے. کل چپٹ گئی، کہنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا اس باری معاف کر دیں، اگلی بار زینب گردن کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی. میرے خاندان میں ایک لڑکی کا انتقال ہو رہا تھا، 32 سال کی عمر، 3 بچے چھوڑ کے گئی ہے. اتنی قریب کہ میرا اس سے پردہ نہیں، شرعی اعتبار سے اتنی قریب رشتہ میرا اس سے. اس کی روح نکل رہی تھی دلی ایمس میں، اور میں اندر تھا کمرے میں، اور اس کا شور بھی تھا. تو 2 لوگ تھے بس. میں نے دیکھا کہ جب اس کی روح نکلنے والی ہوئی، اچانک ہم نے ڈاکٹر کو بلایا. جیسے ہی ڈاکٹر آیا، اور وہ بیچاری 1 منٹ کے بعد دنیا سے جانے والی ہے، مگر پھر بھی اس نے ایسے چادر اٹھائی، ایسے کر کے، اور ایسے اوپر کو کیا، اور ایسے اوپر کر کے بس یہاں تک لائی تھی. چادر گر گئی، روح ہاتھ نیچے گر گئے اور روح نکل گئی. مگر وہ یہ پیغام دے گئی کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح تو نکل جاتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی. ایک دن اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. وہ کہتا ہے اقبال مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ ایک عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ کے لندے 3 باتیں ہیں، 3 فضیلتیں. ماں ہے حسنین کریمین کی، اور بی بی ہے علی کی، اور بیٹی ہے نبی کی. مگر سنو جب میرا امام بولا تو اگر اقبال یہ شعر سن لیتا تو میرے بریلی کے امام کے ہاتھ چوم لیتا کہ ایسا بھی کوئی شعر کہہ سکتا ہے. اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ حسین کی ماں ہے، حسن کی ماں ہے، علی وہ مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. مگر فاطمہ کو دیکھو، وہ حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے اور نبی کی بیٹی ہے. مگر جب میرا امام بڑھا تو جہاں میرا امام گیا ایک تو کوئی وہاں جا نہ سکا، اور اگر گیا تو واپس آ نہ سکا. میرا امام کہتا ہے نور بنتے، نور زوجے، نور امے، نور اور نور، روتے مطلق کی کنیز اللہ رہ لہنا نور کا. کہتے ہیں اب میرا امام کہتا ہے سیدہ وہ ہے جو نور کی ماں ہے اور نور کی بیوی ہے اور نور کی بیٹی ہے، خود بھی نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. تم اس نور والی فاطمہ کو چھوڑ کے میرے امام نے پورے ہدائی کے بخشش میں سیدہ کی شان میں اشعار بہت کہے مگر کہیں لفظ فاطمہ استعمال نہیں کیا. کسی نے پوچھا کیوں، روح اعلی حضرت سے پوچھا کیوں، کہنے لگے فاطمہ کا احترام اتنا تھا. ایسا احترام. آج اس نور والی فاطمہ کو چھوڑ کے اور بمبئی والی عورتوں کی طرح کپڑے، ان کی طرح لباس. اور میں ان دیوس لوگوں سے پوچھتا ہوں، دیوس وہ ہے، دیوس کا اردو ترجمہ یہ ہو سکتا ہے بے غیرت. بے غیرت وہ ہے جس کی بہن بیٹی پہ پردہ چلے. ادھر دیکھو،
جب شادی میں کسے کسائی کپڑوں کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ انٹری مارتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, اور جب اس پہ بیٹر کی بری نظر پڑتی ہے, اور جب شادی والے لوگوں کی بری نظر پڑتی ہے اس میں لفنگے بیکار لڑکوں کی, تو اس وقت میں غیرت تو کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ کہاں چلی جاتی ہے؟ بتاؤں کہاں چلی جاتی ہے غیرت؟ میں بتا رہا ہوں, یہ کسی اور کو دیکھ رہا کوئی یہ کسی اور کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی اور کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں ادھر گیا کشن گنج وغیرہ کے علاقے میں, عورتیں وہ میک اپ کر کے جلسوں میں آتی ہیں, میں رو دیا دیکھ کے. سادہ انسان مجھے کیا پتا یہ کیا ہے. ادھر دیکھو نبی کی بیٹی آ رہی ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ اور بولو ختم کر دو, بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ, مسکرا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. اچھا میری طرف دیکھو, ابھی کچھ دنوں پہلے ریسرچ یہ ہوا کہ کون سے ایسے بچے ہیں جو پاگل پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہارورڈ نے ریسرچ کیا ہے, دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہے, دوسرے نمبر کی ہارورڈ, آکسفورڈ کے بعد. تو وہ ہارورڈ کہتے ہیں, وہ ہارورڈ والے کہتے ہیں ہم نے 25 سال ریسرچ کیا, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی پاگل ہو جاتے ہیں, پیدا پاگل ہی ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں مینٹلی ڈسٹرب بچے, جب یہ پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا. یعنی اس ظالم یہ نے پریگننٹ مومنٹ میں بیوی کو نہیں چھوڑا, مارا, اور جب مارا تو اس کے بچے کے پیٹ کے اندر بچے پہ اثر ہو گیا. اب یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی بچے کو بیوی کو مار رہا ہوں, اب بچہ ہو گیا پاگل. اب دکھا کلکتہ دکھا, رانچی دکھا, اب کہیں دکھاتا تیری مرضی ہے. تو نے اپنی بیوی پہ ظلم ہی کیوں کیا تھا جاہل؟ تجھے پتا ہے نبی نے منع کیا ماننے کو, تو کیوں مارتا ہے عورت کو؟ اب اس نے مارا. اب سنو مجھے بتاؤ, اب جب عورت پریگننٹ وومن میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ زیادہ آئرن بڑھے اور بادام کھاؤ, آپ زیادہ جو ہے وہ سیب کھاؤ گی, آئرن بڑھے گا. اگر وٹامن ڈی بڑھانا چاہتی ہو تو آپ ایسا کریں کہ امرود کھائیں, انار کھائیں, یہ سب کھائیں. اگر کھائیں گی تو بچہ بڑھے, بچے کے اندر طاقت پیدا ہوگا, طاقت آئے گی. مجھے بتاؤ اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اور ایک بات بتاؤ, کوئی اپنے بچے کو جہنم میں جاتے دیکھ سکتا ہے؟ مگر سمجھ رہے ہیں ان کے بچے جہنم ہی نہیں جائیں گے جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہی گانے سننے دیں, وہ جہنم ہی جانے کا کام کریں. ارے یہ جو بے پردہ جا رہی ہے اس کو پتہ نہیں ہے, میری بیٹی کو, میری بہن کو, اس کی نماز الگ ہے اور مرد کی نماز, یہ مرد کی نماز اللہ اکبر, یہاں پہ لات آیا تکبیر اللہ کہی, یہاں پہ لات, اور مرد کی عورت کی نماز اللہ, مرد اللہ اکبر, سمجھنا ذرا, مرد اللہ, عورت اللہ. مرد ہاتھ کھول رہا ہے پورے اور ایسے لا رہا ہے, اور یہ اب اللہ نے کیوں الگ الگ کر دیا یہ طریقہ؟ اس وجہ سے تیرا رب جانتا ہے میری بہن کہ تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے اور مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے, تو اس نے نماز کے طریقہ تیرا اور کر دیا, اس کا اور کر دیا. مرد کو 3 کپڑے ملتے ہیں اور عورت کو مرنے کے بعد 5. صفا مروہ پہ مرد دوڑے, عورت ہلکے چلے. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, بیوی میرے گھر میں آئی فاطمہ, کہتے ہیں میں رو دیا. سیدہ نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا فاطمہ حضور کی تربیت پر اور آپ کے صبر پر دونوں پہ رونا آ رہا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ کتنی بھی غریب کی شادی ہو نا تو وہ 1-2 جوڑی کپڑے پہن لیتی ہے, دلہن جب بنتی ہے حسرت ہوتی ہے ہر بیٹی کو. کہا پھر؟ کہا آپ جس چادر میں کپڑے دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 احمد لگے ہوئے ہیں. تو سیدہ نے سر اٹھا کے کہا اے میرے سرتاج آپ غم نہ کریں, تشریف رکھیں. میرے ابا نے کہا تھا کہ اللہ کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا, اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. ایک دن حضور کی بیٹی آئی ہیں سیدہ, امی عائشہ بولی حضور وہ آپ کی بیٹی ذرا آ رہی ہے. تو حضور نے دیکھا سیدہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے. تو پھر فاطمہ آئی تو بیٹی ہوتی ہے, بیٹی کا تو انداز ہی الگ ہوتا ہے. تو ایسے کر کے وہ بیٹی تو کسی کی بھی ہو مگر یہ وہ بیٹی ہے کہ پوری کائنات کی بیٹیاں مقابلہ اس کا کر نہیں سکتی. ایسے کر کے ڈھکی بھی ہے چادر. فرمایا کیا ہے فاطمہ؟ کھولی چادر اور ایک روٹی نکالی. ابا یہ روٹی, گرم روٹی. حضور نے لقمہ منہ میں لیا, آنکھوں سے آنسو. کیا ہوا میرے ابا؟ فاطمہ تیرے باپ نے 5 دن کے بعد پہلا لقمہ کھایا ہے. تو پھر حضور کی بیٹی عرض کر لگی ابا 5 دن کے بعد علی بھی لائے تھے, جو میں نے پہلے کنویں سے پانی لائی,
پھر اس کے بعد چکی چلائی، میں نے روٹی بنائی، ابا میں نے علی کو بھی کھلائی، حسن حسین کو، زینب کو، مگر میں نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا۔ کہا کیوں میری بیٹی؟ کہ میں نے سوچا پہلے ابا کو کھلاؤں۔